Whenever you guys are ready, I'll be. तकलीफ दी बस दो चार इश्यूज हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यौम तशक्कुर के हवाले से है, 10 मई के हवाले से है। इंडिया और पाकिस्तान के जो जंगी हालात थे और उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है जिसमें पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों ने, खसूसन पाक फ़िज़ाइया ने, न सिर्फ दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई है बल्कि जंगी तारीख में एक नया जो है वो बाब जो है वो लिखा है और अपनी ताकत और अपनी हिम्मत का एतराफ़ इन्होंने उन तमाम लोगों से करवाया है दुनिया में जिनको किसी भी किस्म का पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया पे, उनकी सलाहियतों पे, उनकी जुर्रत पे, उनके हौसले पे अगर किसी को कोई शक भी था तो मेरे ख़्याल में इस सुनहरे दिन में जिस तरीके से हमारे शाहीनों ने परफॉर्म किया है किसी का कोई शक नहीं रह गया है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है कि कोई भी मक्कार दुश्मन बिला इश्तियाल पाकिस्तान पे हमला करेगा और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रख सकेगा। हम पहले भी कह चुके हैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हर वो मैली आँख निकाल दी जाएगी जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी, हर वो मज़मूम इरादा जो पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए वो जो है बनाया जाएगा उसको तबाह कर दिया जाएगा। और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन अपने से चाहे वो दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जो प्लेसमेंट है और जो इंटरनेशनल हालात है और जिस तरीके से उसने ये समझा कि बड़े साइज़ और ताकत जो है वो शायद किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है उनको एडवेंचर करने में हेल्प कर सकती है, मगर हमने पहले कहा था कि ये कौम जो है जज्बा ईमानी से सरशार है और ऐसे ईमान का जज्बा रखने वालों पे सिर्फ जहाज़ों, पैसों और अपने साइज़ की वजह से आप अपना जो है वो कब्ज़ा नहीं जमा सकते। तो बहरहाल मोदी जैसे घटिया और मक्कार दुश्मन को जो है वो इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने जवाब दिया है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से भी उस रिटेलिएशन के हवाले से ये कहा कि कौम ने जो रिटेलिएशन की है, पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन की है उस पर इस कौम का मोराल जो है वो बुलंद हुआ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ कौम का मोराल बंद हुआ है इस फतह से बड़ा है बल्कि जो लोग जेल में अंदर है उनके साथ उनका मोराल जो है वो भी बड़ा है। आज जो है वो तशक्कुर के हवाले से आपने देखा कि सुबह हमने इस पे पार्टी की तरफ से जो है वो अपनी स्टेटमेंट इशू की। इस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि जहाँ पे इस किस्म का कौम का जज्बा और पाकिस्तान की रिटेलिएशन से कौम का मोराल बुलंद होता है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हकीकी यकजहती और हकीकी मोराल बुलंद करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी इंतकाम है उसको बंद किया जाए। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर सियासी इंतकाम देखें, कौम ने साबित किया है कि बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ हम एक हैं। कौम ने साबित किया है कि जिस वक़्त हिंदुस्तानी दुश्मन ने अपने मज़मूम इरादों से पाकिस्तान की तरफ आँख उठाई, सारी कौम एक हो गई। तमाम
इख्तलाफात, वो लोग, वो नौजवान, वो बच्चे जिनका जिक्र DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा करते हुए भी किया है, वो लोग कौन थे? वो इस कौम के बच्चे थे जिन्हें फसाई हुकूमत बड़े अरसे से दहशतगर्द और इंतशारी साबित करने पर लगी हुई है, मगर उन्होंने ये साबित किया कि वो हुब्बुल वतन है, वो कौम से मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने ये जो 3-4 दिन का ये साइकिल चलता रहा, मैंने पूरी रात जाग के सोशल मीडिया के जो नौजवान थे, जो बच्चे थे, और सोशल मीडिया पे जो हो रहा था उसका एनालिसिस किया, और मैं ये कंपैरिजन देते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि जिनको फसाई हुकूमत इंतशारी डिक्लेयर करना चाहती थी, वो इनसे बहुत बड़े मुहिब्बुल वतन है। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ, और ये कंपैरिजन अनऑफिशियल अकाउंट्स का नहीं है, क्योंकि मैंने अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल अकाउंट्स सबको मॉनिटर किया है। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स का कंपैरिजन देना चाहता हूँ, और वो आपके लिए बड़ा ही एस्टॉनिशिंग होगा। और खैर आए ओपनर भी है कि ये जो हुक्मरान बैठे हैं, जिनके मुंह से मोदी का लफ्ज निकलते हुए भी उनको मौत आती है और उनको तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो हिंदुस्तानी कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं, और इसकी एक तारीख है जिसको आपके मीडिया चैनल्स खुद टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर चुके हैं। मुझे उस पर ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल पोस्ट जो थी जो PMLN की तरफ से हुई वो 184, और PTI ऑफिशियल की तरफ से 641 पोस्टें थी, जो इस 8 तारीख से 12 तारीख तक, 8 मई से 12 मई के दरमियान जो पोस्ट जो है वो इन ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर की गई है। इसमें जो ओरिजिनल पोस्ट थी वो 100 के लगभग PMLN और 198 के लगभग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। इंटरेस्टिंगली जो व्यूज आए हैं PMLN के, वो 2-1 करोड़ के 2.25 करोड़ के लगभग है, मगर जो व्यूज PTI ऑफिशियल के थे वो 5.5 करोड़ से जायद है। जो ओरिजिनल पोस्ट व्यूज है वो उनके सिर्फ 15 लाख है, ये याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है कि जो उनकी ओरिजिनल पोस्ट इन 3 दिनों के क्राइसिस के अंदर आई है, जो इस इशू के मुतल्लिक है, उनके व्यूज 15 लाख है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल पोस्ट है इस क्राइसिस के हवाले से, उसके व्यूज 1 करोड़ 29 लाख जो है उसके करीब है, 1 करोड़ 29 लाख के करीब है। जो कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का लफ्ज इन सारी पोस्ट में PTI ऑफिशियल से 386 दफा इस्तेमाल हुआ, और PMLN की तरफ से सिर्फ 100 दफा इस्तेमाल हुआ है। व्यूज हमारे जो हैं वो इस जमीन में भी, इन पोस्टों में भी जहां पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो उनसे कहीं ज्यादा है। जिंदाबाद का लफ्ज आजकल खसूसन इन हालात में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से अगर वो देखा जाए तो वो PTI ऑफिशियल 83 टाइम्स in these 3 days and PMLN only 37 times। हिंदुस्तान का लफ्ज ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो ये किसी अच्छे उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। PMLN की तरफ से वो 77 दफा, और हमारी तरफ से PTI ऑफिशियल की तरफ से 111 दफा, और PMLN की तरफ से 77 दफा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आखिरी कीवर्ड है जो मैं आपसे इस ज़मीन में शेयर करना चाहता हूं और सारे पाकिस्तान से शेयर करना चाहता हूं, और ये वही लफ्ज़ है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई दिनों से हैमर कर रही है कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता क्यों नहीं है। इस वज़ीर आज़म के ख़ानदान के जितने भी लोग जो इस हुकूमत में है, चाहे वज़ीर आला है, चाहे इनकी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, जिनकी मुजरिमाना खामोशी इस सारे क्राइसिस के दौरान हमें नजर आती रही है, याद रखिएगा
دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو لفظ مودی ہے، لفظ مودی، یہ ان کی ٹویٹس میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کے ویوز ہے 10,000۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس میں مودی کا جو ریفرنس ہے اور جو نام ہے اور جو لفظ ہے وہ 45 دفعہ سے 45 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اینڈ دا ویوز آر مور دین 3.5 ملین۔ ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کون، یہ تو صرف آفیشیل اکاؤنٹس کا آپ کو میں نے کمپیریزن دیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ایک وزیر کہتی ہیں کہ یہ سارا آپریشن جو ہے یہ میاں نواز شریف نے بیٹھ کے ڈیزائن بھی کیا اور پھر ڈائریکٹ بھی کیا اور پھر سپروائز بھی کیا۔ مجھے تو یہ خدشہ ہونے لگ گیا تھا، یہ جتنے دن لنڈن میں رہے ہیں یہ کہیں ان کی رائل فورسز کی جو اکیڈمی ہے اس میں کہیں یہ کوئی اسپیشل آپس کا کورس شاید کرتے رہے ہوں یا کوئی وہاں پہ داخلہ لے لیا ہو کہ اب پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوور سائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک ایم این اے ہے اس کے حوالے کر دی ہے۔ اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے، تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں، اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے، ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی، انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی، جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے، اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پہ ایف آئی آرز دیے جاتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا۔ مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی، وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے، اپنے میڈیا سے، اپنے لوگوں سے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے، بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو، ان حب الوطن بچوں کو، پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے۔ Now coming to the other points، 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں جس پہ آج ہم آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بٹ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ خط ایک آیا ہے جیل سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا، آپ لوگوں نے بھی آگے شیئر کیا، آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ نشر بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے، آپ کے چینلز کے ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوئی ہے۔ دیٹ لیٹر واز ریٹن بائی سینیٹر اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب۔ اور انہوں نے اس کے اندر جو میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے تمہاری قوم کو، سب کو، کہ نظام عدل کا جنازہ نکال دیا گیا ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو وہاں پہ۔ اور وہ کیا ہوا ہے 14 مئی کو؟ 14 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں، ملزمان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 6 کیسز کے اندر کوٹ لکھپت میں 6 کیسز کے اندر 2 سٹار وٹنسز کا گواہی جو ہے وہ بھگتا دی جاتی ہے۔ گواہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، ہمارے وکلا بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، عدالت خالی ہو جاتی ہے، عدالت میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے،
اور اس کے بعد اچانک وہ 2 بندے بلائے جاتے ہیں اور 6 کیسز کے اندر وہ 2 سٹار وٹنسز جو ہیں، جس میں سے ایک کا نام خادم افضل اور دوسرا محمد خالد ہے، ان کو بھگتا دیا جاتا ہے پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق؟ کس طریقے سے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں ملزمان کی موجودگی میں گواہ بھگتائے جاتے ہیں، ملزمان کی اور ان کے وکلاء کی موجودگی میں گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہیں، مگر پاکستان میں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جس وقت عدالت خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندوں کو لا کے ان کی جو ہے گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نظام عدل کا جنازہ نکل گیا ہے، اور یہ جو 2 کیریکٹر ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ان کو وہ گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو بھگتایا گیا۔ یہ اسی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ اس کو انہوں نے لکھا کہ ایک ہائیبرڈ آمریت ہے، ہائیبرڈ ڈکٹیٹوریل قسم کا رجیم ہے، جس کی تحت یہ ساری بےہودگی جو ہے کی جا رہی ہے، جس میں ملزمان ایک نئی مثال۔ اور آپ دیکھیں تو اس سے اگلے دن آ کے شاہ محمود قریشی صاحب واز آلموسٹ ہی بلاسٹڈ ایوری تھنگ ان دا کورٹ، اور وہ چیخ کے جج کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، شاید ہمیں اندازہ ہے کہ فیصلے تو لکھے ہوئے آئیں گے جو تم نے پڑھنے ہیں، مگر یہ تو سوچو، کوئی بھرم تو رکھو اس عدالت کا، کوئی ڈرامے کی حد تک ہی رکھ لو۔ اگر تم نے گواہیاں اپنی مرضی سے بھگتانی تھی تو کم از کم وکلاء کو یہاں پہ رہنے دیتے، کم از کم ملزمان کو وہاں پہ بیٹھنے دیتے، مگر تم لوگوں نے تو یار عدالتوں کا بھرم تک رکھنا چھوڑ دیا ہے، اس حد تک ظلم کر رہے ہیں۔ اور یوزلی کیونکہ کوٹ لکھپت جو ہے وہ اسلام آباد، پنڈی یا ادھر اس پہ زیادہ فوکس ہمارا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہیں پہ رہتا ہے، اڈیالہ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور پنڈی اے ٹی سی پہ، تو یوزلی ہم پارٹی سے بھی کئی دفعہ جو ہے کوٹ لکھپت میں ہونے والے ٹرائلز وہاں پہ بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہاں پہ بھی عمران خان کے جانثار ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نام پہ وفا کی وہ جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں، وہ ہم سے کئی دفعہ اگنور ہو جاتا ہے، مگر یہاں چیزیں اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ان کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ساری قوم کو آواز اٹھانی پڑے گی، صرف ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ پریکٹس اگر یہ پریکٹس بن جاتی ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ سر ہمارے ساتھ، پھر سب کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ ایک ایسی پارٹی جس کے ہر ٹرائل کو میڈیا کور کرتا ہے، ایک ایسی پارٹی جب خان کو ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام چینلز کی جو ہے وہ ڈی ایس این جیز وہاں پہ کھڑی ہیں، رپورٹ آگے کر سکیں یا نہ لکھ سکیں، وہ چلے یا نہ چلے، رپورٹر تو بیچارہ پہنچتا ہے، وہ تو لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ ان کیمراز کی موجودگی میں، ان صحافیوں کی موجودگی میں، اور اپوزیشن کے پاس آبزرورز کیا ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں، آپ لوگ ہی آنکھیں ہیں اور آپ لوگ ہی کان۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر کل یہی پریکٹس پاکستان کے ہر شخص کے ساتھ ہوگی، سو اس لیے ہم تو آواز السلام يبدأ بابتسامة. لما تبتسم الحياة تبتسم لك. في عيادات لوسترو ابتسامتك نمتلك أسرارها مع فريق من أفضل الاستشاريين السعوديين وأحدث التقنيات. ابتسامتك معنا تفرق. ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، ہمارے وکلا نے بالکل اس سے 15 کو پھر بات کی جج سے، اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ یہ ایسے کیسے آپ بلینک اس کے اوپر، اور کئی ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ بلینک اس کے اوپر لکھوا لیے، دستخط کروا لیے گئے۔ یہ ہمارے ساتھ پنڈی کے اندر کیا ہوا؟ پنڈی کے اندر ایسے ہی ہوا، وہاں بھی شور مچایا گیا کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا جس وقت ان کے پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، تو ان سے وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے۔ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے کافی سارا شور مچایا، اور اس پہ پھر کافی اس میں چیزیں جج کو جو ہے اس میں بہتری بھی آئی ہے۔ ہم اس میں صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کوٹ لکھپت میں یا اے ٹی سی پنڈی میں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اعلیٰ عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر، یا آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ آپ کی ناک کے نیچے یہ چھوٹی عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آتے ساتھ ہی ڈائریکشنز دی تھیں یہ جو لوور جوڈیشری کو،
تو یہ آپ کی ڈائریکشنز کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اب آپ کیا، میرا سوال ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور ساتھ ہی چیف جسٹس سے بھی، کہ کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے اس پہ یا آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہمیں آپ سے توقع ہے، یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوور جوڈیشری تو جوڈیشری کا بھرم رکھے نہ رکھے، مگر آپ کو کم از کم یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے یہ کام نیچے نہ ہوں. ساری قوم دیکھ رہی ہے، قوم کے ہر شخص کی نظر آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے معاملے پہ خاموش نہیں رہے گی اور وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائے گی. یہ جو تحریک ہے یا یہ جو جنگ ہے، یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے. یہ تحریک اور یہ جنگ ہر پاکستانی کی ہے اور ہر پاکستانی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ انہی عدالتوں کے حوالے سے ہے، اور وہ عمران خان صاحب کا آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا جو مینشن ہوا، پولیگرافک ٹیسٹ. آئی مین واٹ اے جوک. اس سے بڑی توہین آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو 9 مئی کے کیسز کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا 2 سال، اور ناؤ یو آر آپ آ رہے ہیں اس طرف کہ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ پولیگرافک ٹیسٹ. اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی ہیوملیشن، اس سے بڑی رسوائی کی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ہر قانونی طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس کو قانون میں چیلنج کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ لوگ اس طرح، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، دنیا میں جن کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، اس کو آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ بٹھا رہے ہیں. یار یہ کس قسم کا فیصلہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، یہ پولیگرافک ٹیسٹ پوری دنیا کی عدالتوں میں کوئی اس کو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ نظام شظام نہیں ہے. اس کو کوئی اوتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا ٹول ضرور ہے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ شاید اور وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. مطلب جس ملک میں آپ کی آڈیو یا ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے، آپ اس ملک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین سے پولیگرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس کا؟ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم اور اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا. بس کر دیں، بس کر دیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ توہین آمیز قسم کے معاملات ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ چیزیں عمران خان کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو پولیگرافک ٹیسٹ کریں گے اور آپ انہیں کوئی زیری دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی اس میں آپ کے اپنے وہ آپ کا وزیر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو ہی کوٹ کروں گا. کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا وہ تو صرف مخالف جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ خان نفس کا کتنا مضبوط آدمی ہے، مگر خان آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ نرو کا مضبوط آدمی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا یہ آرڈر دے کے اور پولیگرافک ٹیسٹ کر کے خان کو کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اس کو توڑ ایسے نہیں ہوگا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، وہ نہیں ٹوٹا. آپ جو اور کچھ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور باقی فیصلے، بہت سے فیصلے متنازع فیصلے ہیں، یہ بھی متنازع فیصلوں کی فہرست میں ایک اور متنازع فیصلہ جو ہے یہ شامل ہو گیا. اور اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ کے لیے کوئی نیک نامی نہیں لے کے آتے ہیں. یہ خان صاحب نے کہا نا اگلے دن اپنے میسج میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو سیولینز کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں، اس پہ جو فیصلہ ہے اس سے عدلیہ نے اپنا مذاق بنوا لیا. دس از خان صاحب سیڈ دی ادر ڈے اینڈ ہی از ایگزیکٹلی ہی از رائٹ. بالکل. مطلب دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے، کس حوالے سے منہ دکھائیں گے؟ یہ ان کے حالات ہیں یہاں پہ. ایک اور اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ان بچوں نے اپنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا. آپ لوگوں کے بہت سے چینلز نے جو چلا سکتے تھے اور انہوں نے کوئی دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں چلایا ہے، ٹاک شوز میں کہیں کھل کے بات. سوشل میڈیا نے اس پہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں اس پہ ویوز ہیں اور ملینز آف لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اور ان بچوں کی ایک ایک بات جو ہے وہ دل کو لگی ہے.
نہ صرف پاکستان میں قوم کے ہر شخص کو بلکہ باہر کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے صحافی جو ہیں انٹرنیشنل لندن میں امریکہ میں یورپ میں انہوں نے اس کو نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ کوٹ ٹویٹ کیا اور اس پہ بالکل ان بچوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اور سپورٹ کا اظہار کیا ہے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان سے بات نہیں کروائی جاتی. ہم 10 دفعہ یہاں پہ عدالتوں میں جا چکے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر 10 دفعہ آرڈر لے کے آئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرانے کے حوالے سے وہ جیلر ایک عجیب و غریب قسم کا جواب لکھ کے ایک دن پہنچ گیا ہائی کورٹ کے اندر, یہ فلاں فلاں رول کے تحت یہ فلاں عدالت کے اس میں نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کروا سکتے. بہرحال اس کی بات نہیں مانی عدالتوں نے, مگر یہ عدالتوں کی بات نہیں مان رہے ہیں. وہ بچے ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ. دیکھیں ایک ایسا موقع آ گیا کہ ان کو اپنے والد سے پرمیشن لے کے بات کرنا پڑی. یہ خان صاحب اور ان کے بچے موروثی سیاست کے خلاف ہیں, وہ موروثی سیاست میں نہیں ہے, وہ کبھی اس کے اندر نہیں آئے, انہوں نے کبھی بیٹھ کے اپنی تصویریں نہیں کھنچوائی ہیں, کبھی جلسوں میں نہیں گئے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھا ہے اس ساری چیز سے. اور خان صاحب بڑا اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ موروثی سیاست سے دور رہیں. مگر آج اگر ان بچوں کو بولنا پڑا ہے, باپ سے پوچھ کے بولنا پڑا ہے, تو وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے پاس پہنچی ہے, کوئی بات پہنچی ہے. اور وہ وہی باتیں ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف جس خدشے کے تحت بار بار عدالت میں جاتی ہے, بار بار اڈیالہ کے سامنے لوگوں کو کال دیتی ہے, بار بار اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل سیز فائر کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سیز فائر صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس فسطائیت کو بند کریں گے, جب آپ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں گے, جب آپ ناحق قیدیوں کو چھوڑیں گے. بچوں خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کو پاکستان میں ہم سب ان کی اس بات کے بالکل ان کے ساتھ ہم آواز ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سب کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے بچے بھی آگے آئے ہیں, وہ بھی بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور انشاءاللہ جلدی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ناحق. دیکھیں ظلم آپ کتنا کریں گے, کب تک کریں گے اور کہاں تک کر سکیں گے. کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم ہونا ہے. ہر ظالم اور ہر ظالم کا جو دور ہے وہ ختم ہوا ہے اور اس کا انجام برا ہوا ہے. میں صرف اس فسطائی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے تمام عمران خان کی رہائی کے لیے, دس از ویری امپورٹنٹ, ہم نے تمام آئینی اور قانونی فورمز استعمال کیے ہیں. ہم الیکشن میں بھی گئے عمران خان کے لیے, اور جو الیکشن کے اندر ان نون لوگوں کو بھی لاکھوں ووٹ مل گئے ہیں نا, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اپنے علاقوں اور محلوں میں, اور وہ بھی ایم پی اور ایم این ایز بن گئے ہیں پاکستان کے چاروں کونوں میں. تو یاد رکھیں, اور یہ پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ عمران خان کی رہائی کی آواز تھی. کہ ہم اس کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں وہ کہ اس کی تصویر نہیں لگ رہی ہے, اس کی آواز کا ہمیں پتا نہیں ہے, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے جو پاکستان کی آواز ہے, اور جب یہ طاقت بن کے جائے گا اسمبلی میں تو یہ ایک طاقت سے اس کو باہر نکالیں گے. تو وہ ووٹ بھی جو ہے الیکشن میں جانا بھی عمران خان کی رہائی کے لیے تھا, یہ یاد رکھیے گا. سڑکوں پہ احتجاج کیا عمران خان کی رہائی کے لیے, عدالتوں میں گئے عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم نے تمام فورمز استعمال کیے عمران خان کی رہائی کے لیے, جو آئین اور قانون جواب دیتا ہے. یہ مت سمجھیے گا, میں اس حکومت کو بتا دوں, سب کو بتا دوں, یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی تحریک آن سٹریٹ نہیں شروع ہوگی. یہ لاوا پک رہا ہے. ہم اپنے وقت کے اوپر, سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ سے میری بات ہوئی آنے سے پہلے, کل یہاں پہ آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ نے جو ہے باقی صوبوں کے نمائندوں کو بلایا ایک لائے عمل کے لیے. لائے عمل بھی طے ہے, سیکرٹری جنرل اس کی کال دیں گے, جب بھی دیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشورہ ہوگا. مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ موبلائزیشن دوبارہ نہیں ہوگی. یہ موبلائزیشن ہوگی, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے بھی صحیح, لوگ آئیں گے بھی صحیح, کیونکہ بہت ہو گیا. بس آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب قوم یکجہتی کے جذبے سے سرشار ہے, آپ کو یہ سیز فائر کرنے چاہیے, اور سیز فائر کا مطلب ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کرنی چاہیے. تو جلد وہ جو لائے عمل ہے, جیسے ہی یہ جو مدر پارٹی کے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے, جیسے ہی وہ یہ طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے وقت پہ
جو وقت وہ مناسب سمجھیں گے حالات اور وقت کے مطابق وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ بالکل آپ یہ بات شیئر کریں سارے پاکستان کے ساتھ کہ یہ بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. If we have to, then PTI will come out. کہیں نہ کہیں خان صاحب کی گائیڈنس کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹائم آف آر اون چوزنگ, تو دیٹ نیڈز کنسلٹیشن, بیکاز آپ روز یہ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کسی حجرے کے اندر بیٹھ کے 10 بندے بٹھا لیے اور پھر آپ نے اس کی تصویر نکال دی تو آپ اس کو سمجھتے ہیں موبلائزیشن. ایسی موبلائزیشن تو آپ کا پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتی ہے مگر کسی کو جھکا تو نہیں سکتی ہے نا. سو اس کے لیے ایک جو گرینڈ موبلائزیشن کی تیاری ہوتی ہے وہ آئی ایم شیور کہ کیونکہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی جو پیغام آیا, 2 جو پیغامات لاسٹ ٹائم آئے, دونوں میں انہوں نے کے پی کے پریزیڈنٹ کو خاص طور پہ کہا کہ آپ وہ تیار کریں کیونکہ یہاں پہ چیزیں آسان بھی ہیں, بہتر بھی ہیں, لوگوں کو فنڈ بھی مل رہے ہیں, لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں. گرینڈ الائنس کی بات کی ہے, بہت دفعہ کیا آپ سے. ہاں اس میں مطلب مین پارٹی جے یو آئی تھی جو کہ نہیں مانی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا, کیونکہ ایک طرف جے یو آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے اپنی توپوں کا رخ مولانا فضل الرحمان, کیونکہ وہ دونوں بھی خان کی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو گرینڈ الائنس میں نہیں, میں بالکل یہ آپ کی بات نہیں مانتا. آپ نے کہا کیا نہیں مانتے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں بالکل آپ کی بات نہیں مانتا, اس لیے کہ میں آئی ایم پریوی ٹو دس انفارمیشن جہاں پہ آن دی ڈائریکشن آف عمران خان صاحب کے پی کے چیف منسٹر نے ہر طرح سے انہوں نے کہا جو حکم ہوگا, جیسے حکم ہوگا ڈی آئی خان کے حوالے سے, اگر کوئی سیٹیں بھی دینی پڑتی ہیں, اب میں پہلی دفعہ آج یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں, تو ہم وہ بھی دے دیں گے. جس وقت ہر چیز ان کی مرضی کے, اور جو توپیں ایک طرف سے نہیں تھیں, شاید آپ دوسری اخباریں نہیں پڑھتے ہیں جہاں ان کی طرف سے بیان آتے ہیں, توپیں دونوں طرف سے تھیں, اور وہ صرف کے پی کے چیف منسٹر کی طرف ہوتی تو شاید اس پہ پارٹی اتنا برا نہ مناتی. وہ توپیں خان کی طرف بھی تھی کہ جی ہماری تو سیکنڈ کیڈر کی لیڈرشپ اگر ملے گی تو ملے گی. تو یہ کیا, ہم کہاں بیٹھے ہوتے, ہم تو اس وقت خاموش تھے, آج بھی خاموش ہیں, اس لیے کہ خان صاحب کا حکم ہے, لیول منیمم لیول آف انگیجمنٹ ہم نے رکھنا ہے. سو ایوری تھنگ جو جس نے کہا, جو جس نے مانگا, جیسے کسی نے کہا ویسے ہی اس کا ان کو کنوے کر دیا گیا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر دیں گے. اس کے بعد کیا کریں, اس کے بعد کیا کریں. اب کسی کا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی اس کی وجہ سے ہوا. دیکھیں میری بات سنیں, 26ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگی, کتنی دفعہ ہم گئے وہاں پہ, خان صاحب کے حکم پہ گئے, چل کے گئے ان کے پاس بار بار, اور اس مسودہ بھی ٹون ڈاؤن ہوا, بٹ آخر میں کیا ہوا, تو ان کی کری ہوگا. دسو شیخ صاحب, یہ آپ نے بڑے تفصیل سے جو انڈین جو کشیدگی کے دوران پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز سب کا گنوا دیا, صرف آفیشیل پیجز کا گنوایا, ان آفیشیل بگائیں تو یہاں رات لگ جائے گی. سر ان کا فائدہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, کوئی جو یہ فائدے کے لیے نہیں ہوتا, اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا. سوری پلیز. سر کیا جن لوگوں نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے, جو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جو پھر ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے, کیا خان صاحب کے چھوڑنے کے چانسز زیادہ ہو گئے؟ کیسی آپ بات کر, کیسی بادشاہی والی بات کر رہے ہیں. معذرت, آپ میرے بھائی ہیں, ناراض نہ ہو جائے, آپ نے بڑی بادشاہ, بڑی شیلو بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ جنہوں نے خان کو قید کیا ان کے دل میں نرمی پیدا ہو. وہ جانے دیں یار, ایسے نہ کریں, ہمارے بچوں کو آپ انسلٹ نہ کریں اس طریقے سے. وہ پاکستانی ہے, اور جب بھی کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا, پاکستان پہلے ہے. انہوں نے اپنی ذات پہ ہوئے حملے اور اپنی وہ سارے بھلا کے, سوری لیٹ می فنش, اس کے بعد ہر چیز انہوں نے پیچھے رکھنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے. انہوں نے کسی سے نرمی شرمی کے لیے نہیں کیا ہے. سوری سر, کوئی راستہ کوئی ہے, کوئی مذاکرات کے چانسز ابھی ہو رہے ہیں سر. اس وقت تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی کچھ کل پرسوں کسی اخبار میں ایک سٹوری بھی چھپی تھی کہ جی وہ خان صاحب مان گئے ہیں, اس کی ہم نے تردید کر دی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کی کسی نیگوشیشن اور بیک رو مذاکرات پہ خان صاحب نہیں مانے. اچھا سر, کنول شوزف نے سارے سوال ادھر سے آنے, ادھر سے. اچھا, الزامات عائد کیے کس نے جی, کیا ہوا؟ حلیمہ خان کے حوالے سے الزامات عائد کیے ہیں کہ علیمہ خان صاحب جو ہے وہ کی رہی ہے. نہیں, میں نہیں سنا. تو آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہونے کے ناطے کیا ایکشن لیں گے, کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تو ایکشن نہیں نہ لے سکتا ہوتا. ایکشن تو لیتے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا وہ بتا دیتا ہوں. ایکشن لیتے ہوتے ہیں, سیکرٹری جنرل لیتے ہوتے ہیں, ایکشن لیتے ہوتے ہیں جو باقی ذمہ دار ہیں مدر پارٹی کے, وہ ایکشن لیتے ہوتے ہیں. اسکیڈ لیتی ہوتی ہے. میں تو آپ کو موقف دے سکتا ہوں, اور موقف بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے
عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ وہ ہماری بڑی بہن ہے, ہماری ماؤں کے برابر ہے. عمران خان کی تو تصویر کو جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, عمران خان کی تصویر کو ہم اپنے دل سے لگاتے ہیں, عمران خان کے ساتھ ہمارا عقیدت کی حد تک جو ہے وہ تعلق ہے, اور عمران خان سے جڑی ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے. تو وہ عمران خان کی بڑی بہن ہے جو اڈیالہ جا کے خان کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں, جو عدالتوں میں جا کے پیش ہو رہی ہیں, جو سڑکوں پہ 2 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, 1 دفعہ وہ جیل جا کے آئی ہیں. ان کے لیے احترام اور عقیدت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور جتنا ان کا احترام کیا جائے اتنا کم ہے, اور ساری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے, اور ان کی جو سروسز ہیں خان کو نکالنے کے حوالے سے ان کا بھی احترام کرتی ہے. شیخ صاحب آپ نے کل جنید اکبر کی میٹنگ کا ذکر کیا ہے, تو اس پہ شام کو داؤد شاہ قاتل کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے سخت رد عمل کا. اچھا نہیں, میں نے وہ داؤد کے بعد جو جنید اکبر کا ٹویٹ آیا وہ دیکھا ہے. اچھا, جنید اکبر داؤد نے وہ کیا ہے, اس پہ پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں اتنی ہمت ہے تو آ کے بلوچستان سے لیڈ کریں, اپنی منمانی نہ چلائیں بلوچستان کی تنظیم پر. دیکھیں آج یوم تشکر ہے, آپ کیوں وہ گھس رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ اچھا, آج اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے سی ایم صاحب کی جانب سے, تمام ریجن اور صوبائی صدر کو بھی دعوت دی گئی. اچھا, اس میں ایک تحریک کے حوالے سے بات چیت ہوگی, لاہ عمل بنایا جائے گا اور تاریخ 4 بجے ڈسکس ہوگی. کیا کہیں گے, ہے کوئی ایسی بات؟ پہلی بات تو یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کسی ریجنل پریزیڈنٹ کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا, میرے نالج میں نہیں ہے. صوبائی صدور شاید اسلام آباد میں کوئی میٹ اپ ہے, اس کا وہ ٹائم شاید ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی چیف منسٹر تھوڑی دیر پہلے آپ کے یہیں موجود تھے ادھر پشاور میں ہی, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میٹنگ پہ مطلب ہے وہ میٹنگ جو ہے اس کے وہ کیا ہے, مگر آبویسلی اگر ایسی کوئی میٹنگ ہوئی تو میں اس کا حصہ ہوں گا, اور جب میں اس کا حصہ ہوں گا تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو لیڈ بلوچستان والے خود کریں گے, جیسے کے پی کو کے پی والے خود لیڈ کرتے ہیں. پنجاب کو الٹیمیٹلی پنجابیوں نے ہی لیڈ کرنا ہے, کسی نے باہر سے جا کے لیڈ نہیں کرنا, ان کو بھی ہمت کرنی پڑے گی. سو یہ چھوٹی موٹی گپ شپ پھلجھڑیاں ہوتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ سینٹرل لیول پہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے خود بھائی چارے میں باقی صدور کو بلایا اور ان سے گپ شپ لگائی. تو اف دے وانٹ ٹو کوآرڈینیٹ سم تھنگ اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, زبردست ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, وی آر آل پارٹ آف عمران خان's ٹیم. میرے خیال میں یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. تھینک یو.